मैं बसत एहतराम मोहतरम डॉक्टर तकियाब्दी से मुल्तमिस हूँ कि आप परवीन शाकर की शख्सियत और फ़न के हवाले से लब कुशाई करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंसान। बहुत ममनून हूँ शरीफ एकेडमी का और उसके रूह रवां शायर शीरीं बयान मोहतरम शफीक मुराद साहब का, और इस महफिल में शरीक इंटरनेशनल शख्सियत और शायरी के मुमताज़ शायर जनाब शोएब नासिर साहब का, जो कनाडा की टीवी के एंकर भी हैं, उम्दा शायर भी हैं, और उनसे कनाडा की बहुत सी महफिलों में रौनक है। और प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया रज़ाक साहबा का कि हमारे इस महफिल में तशरीफ़ रखती हैं। आज हमारी जो गुफ्तगू का उन्वान है, जो आमतौर से ज़्यादा यानी मोरद गुफ्तगू और बयान करार नहीं पाता, और शरीफ एकेडमी और हमारी जो कोशिश ये होती है कि उन मौज़ूआत पर बातचीत हो जिनसे दूर रहने से उर्दू अदब को नुकसान पहुंच सकता है और पहुंच रहा है। आज हम बात कर रहे हैं परवीन शाकिर की शख्सियत और शायरी। हमारे पास 30 मिनट हैं, और ये मसला तो आपके जो है आसान नहीं है। वो शायरा जिसने सिर्फ 42 साल जिंदगी की, 1952 कराची में पैदा हुई। परवीन के जो दादा थे वो खुद शायर थे। परवीन के वालिद भी शाकिर हुसैन जैदी, वो भी शायर थे। इस घराने का ताल्लुक पटना से था, जो पटना आप जानते हैं अजीमाबाद, जो शायरी का रस्ताखेज और बड़ा मरकजी और महवरी मुकाम है। तो इस अदबी माहौल में परवीन शाकिर की तालीम और तरबियत हुई। इसीलिए उन्होंने मदरसे की तालीम हासिल करने के बाद, स्कूल में जाने के बाद, कराची की जो गर्ल्स कॉलेज था, जो सर सैयद कॉलेज के नाम से मशहूर था, उसमें बीए किया। आर्ट्स को परवीन ने प्रोफेशनल आपके जो है सब्जेक्ट पर तरजीह दी, बड़ा काम किया, और फिर एमए किया कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में, और उसके बाद एक 10-12 साल तक मौलमी की टीचर रही। फिर सिविल सर्विस पाकिस्तान के इम्तिहानात देकर एक बड़े ओहदे पर फायज हुई। तो आप देख रहे हैं, एक खत उन्होंने 1978 में, जब वो 26 साल की हैं, लिखती हैं नज़ीर सिद्दीकी को, हमारे मुल्क में क्रिटिकल रिकग्निशन बड़ी मुश्किल से मिलती है। बाज शायरों को तो 100 बरस इंतजार करना पड़ता है। अपना काम तो बस मैं चाहती हूं कि बेनियाजाना लिखे जाऊं। ये जो जुमला मैंने पढ़ा, ये उनकी शख्सियत का, उनकी फिक्र का एक गौहर आबदार है। ये कह रही हैं कि अगर इस दौर में आपका एक जुमला भी रिकॉग्नाइज हो जाए तो खुदा का शुक्र कीजिए।
یہ بہت ہی مشکل آپ کے دور ہے. ہمارے ملک میں اردو کے جو شعراء ہیں 100 سال میں بھی ان کو ریکگنیشن نہیں ملتا، ان کی شناخت نہیں ہوتی. مگر میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں مسلسل کام کرتی رہوں گی. ایک اور خط میں پرسنالٹی بتا رہا ہوں، اور پرسنالٹی کے لیے کیا بہتر چیز ہوگی کہ مستند ترین حوالہ کہ میں انہی کے خطوط سے آپ کو بات کروں، ہوں۔ تاکہ اس میں ایک لفظ نہ کم ہو نہ ایک لفظ زیادہ ہو. 27 فروری 1978 کو لکھتی ہیں، میں بنیادی طور پر بہت انٹرسٹ ہوں. میرے دکھ اگر کنوے ہوئے تو میری خود کلامی میں ہے. بس اتنی بات ہے کہ میں شدید بیمار ہو گئی تھی. دوسرے آپریشن کے بعد معلوم کیوں دوسرے آپریشن کے بعد نہ معلوم کیوں مجھے کچھ یقین سا ہو چلا ہے کہ میں زیادہ جینے کی نہیں. ایسی ہی میں کیفیت میں یہ پوری غزل لکھی ہے. میں پھر خاک کو خاک پر چھوڑ آئی، رضائے الہی کی واہ، تکمیل کر دی. بہت خوب۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی پروین نے پیشین گوئی کی ہے کہ میں زیادہ زندہ رہنے والی نہیں ہوں. میں آپ کے بہت ہی حساس ہوں، اور میں بہت ہی، تو اب بہت سی چیزیں یہاں پر ہیں. انگریزی کی آپ کے ایم اے ہیں، جب خط لکھ رہی ہیں تو آپ دیکھیے ورڈز آپ کے ان ٹرانزٹ. جیسے اگر میرے دکھ میرے اگر کنوے ہو جائیں تو اردو کا انشاء کا ایک نیا رجحان بھی جو ہے ان کے خط میں مل رہا ہے. تو آپ نے دیکھا فطری شاعر ہیں. اور ایک خط پیش کر رہا ہوں تاکہ مستند حوالہ آپ کے پاس ہو. لوگ باتیں تو کرتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے جب کسی شخصیت کے بارے میں بات کی جائے تو مستند حوالے سے بات کی جائے. ہم نے تمام زندگی یہی کام کیا ہے. میں ایک لفظ ادھر کا ادھر نہیں کرتا. کچھ توڑ کر، کچھ جوڑ کر، کچھ چھوڑ کر، کچھ موڑ کر پیش کرنا میری عادت نہیں، کیونکہ اسکالرس کی میں مدد کرنا چاہتا ہوں. 23 جون 1978 کو جو نذیر صدیقی کو لکھتی ہیں، مجھے تو روشنی کی بس ایک ہی کرن نظر آتی ہے، اور وہ ہے فن. مثلاً میں نے یہ جان لیا ہے کہ اللہ نے میری تخلیق اس لیے کی ہے کہ میں شعر کہوں. بعض لوگ ساری ساری عمر اپنے آپ شناخت نہیں کر سکتے. اب یہ ہوا کہ مجھے ایک مقصد مل گیا، ایک پازیٹیو کام. سو اب میں یہ چاہوں گی کہ شعر مجھ سے زیادہ عمر پائیں. میری مجبوری تو طبی ہے، عناصر میں اعتدال کب تک رہ سکتا ہے، مگر یہ اشعار ایسی مجبوری سے دوچار نہیں ہو سکتے. دیکھیں آپ کے کیا کہہ رہی ہے پروین. پروین یہ کہہ رہی ہیں میں تو گزر جاؤں گی لیکن میرے شعر باقی رہیں گے. 1994 میں وہ خاک ہو گئی. آج ہم پورے 32 سال کے بعد جرمنی سے، کینیڈا سے، پاکستان سے ان پر بات کر رہے ہیں. رہتا سخن سے، ذوق نے کہا تھا رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے رہے یہی 2 پش 4 پش. تو وہ پروین بتا رہی ہیں کہ میں آپ کے جو ہے. اور ایک سن لیجئے، تلخ لیٹر ہے پروین کا. 6 جولائی 1978 نذیر صدیقی کو لکھتے ہیں، کراچی میں ادبی لوگوں سے میرا ملنا جلنا بہت کم ہے، بلکہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر معتبر نہیں، ان میں سے بیشتر معتبر نہیں، سخت اسکینڈل باز. اور میں نے چھوڑ دیا ہے وہ جملہ اس کے بعد. بس کبھی کبھار ریڈیو چلی جاتی ہوں، کبھی کسی کتاب کا افتتاح ہو تو فنکشن میں چلی جاتی ہوں، ورنہ بیشتر گھر پر رہ کر لکھنا پڑھنا زیادہ پسند کرتی ہوں. اور خواتین سے تو کسی کے اتنی بھی آپ کے ٹرمز نہیں ہیں، اور خواتین سے تو میرے اتنے بھی ٹرمز نہیں ہیں. اس معاملے میں سخت انسوشل ہوں. کیا ہو گیا تھا اردو ادب کی وہ مایا ناز، اور کچھ ابھی زندہ ہیں ان میں سے جو پروین کی اتنی مخالفت. پروین جہاں پڑھتی تھی وہ مشاعرہ اس کا ہو جاتا تھا. دب نہیں تھا کہ کسی اور کا آپ کے جو ہے چراغ روشن ہو سکے. اور جیسے ہی پروین خاک میں چلی گئی
پھر ان لوگوں کے قلم آپ کے رونے لگے. لیکن جب تک پروین زندہ تھی کسی نے آپ کے پروین کی حمایت نہیں کی. ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. اردو ادب میں اتنا پاور ہونا چاہیے، خواتین کے قلم میں اتنا اثر ہونا چاہیے کہ یہ پرانی خواتین سے پوچھیں تم لوگوں کو کیا سانپ سونگھ گیا تھا جب اتنی خوبصورت آپ کے شاعری ایک شاعرہ کر رہی تھی جو 20ویں صدی کی سب سے عمدہ بقول امجد اسلام امجد کے سب سے بڑی آپ کے شاعرہ خاتون اردو ادب کی پروین شاکر ہے. جب آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی شاعری کی خوشبو جو اس کا پہلا مجموعہ ہے پوری دنیا کو معطر کر رہا تھا تو کیا آپ کو سانپ سونگھ گیا تھا؟ وہ تو پروین نے اپنی شخصیت اپنے فن کے لحاظ سے پورے مسائل پہ حملہ کیا تھا، پورے پہ کنکر کر لیا تھا. مرتے ہی فوراً شروع کر دیا. ہر ایک نے آپ کے جو ہے نام لینا نہیں چاہتا، میں تو نام نہیں لیتا، مگر میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ لوگ جواب گو ہوں گے. دم ہے. اب جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے چیف بن کر، اگر پروین زندہ رہتی تو یہ لوگ پنپ سکتے تھے؟ نہیں سب پنپ سکتے تھے. جب 500 بتی کا گولا جلایا جاتا ہے تو یہ جو شمیں جلتی رہتی ہیں یہ بجھی ہوئی معلوم ہوتی ہیں. پروین نے تو میں یہ بتا رہا ہوں پروین سچی فطری قادر الکلام شاعر ہے، شاعرہ ہے. پہلا کلام اس کا آپ جانتے ہیں کہ خوشبو کے نام سے شائع ہوا جو 1976 یا 1977 میں ہوا. اس میں ان کی اس ٹین ایج سے لے کر 24-25 سال کی جو غزلیں ہیں، جو نظمیں ہیں، جو درد و گداز ہے، جو ایک مشرقی لڑکی کے احساسات کا مجموعہ ہے، جس میں اس کی خواہشات ہیں، جس میں اس کے خواب ہیں، جس میں اس کا درد ہے، جس میں اس کے مرد بنیاد ماحول کا جس کا اثر ہے، یہ سب ظاہر ہے. تو وہ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خوشبو جو ہے 16 سے 24 سال کی عمر کا، غزلیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں. یارب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے، مناجات ہے، دعا ہے. زخم ہنر کو حوصلے لب کشائی دے. اسی شعر، پہلے شعر میں اس جوان شاعرہ کے پوری گفتگو ہو رہی ہے. میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. یہ شعر وہ ہیں جو صدیوں آپ کے جو ہے یاد رہیں گے. جو سچائی، جو جذبے اور جو سلاست اور جو تاثیر سے بھرپور ہیں. اس ایج کی لڑکیوں کے جذبات کو کس طریقے سے بتاتی ہیں. میں رنگ دیکھتی تھی، خوشبو میں سوچتی تھی، مجھے گمان تھا کہ زندگی اجلی خواہشوں کے چراغ لے کر میرے دریچوں میں روشنی کی نوید بن کر اتر رہی ہے. تو یہ خواب ہے ہر لڑکی کا کہ ایک ایسا اس کو جو ہے عاشق ملے گا جو یعنی آپ کے جو ہے ایک کمپلیٹ دنیا میں نہیں ہوتا یہ چیز. لیکن خواب دیکھنا تو آپ کے ایک اثر بتا رہی ہے. خیالات کو جو ذہن میں ہیں خرطاس پر بکھر رہی ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بہت تیزی سے مجھے گزرنا ہے. تو یہ پہلا مجموعہ خوشبو کی جو خوشبو پھیلی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک نظم لکھی تھی کہ ماں نے نام پروین کیوں رکھا. میری پیشانی کو دیکھ کے میری ماں نے میرا نام ایک تارے کے نام پر رکھا، جگمگ کرنے والا. لیکن میری کیمسٹری میں ایسا کوئی طلسم نہیں ہے جو میری تقدیر کو جھلمل کر دے. میری مانگ میں اس کے نام کی افشاں بھر دے.
میں اپنے سورج سے ہزاروں نوری سال فاصلے پر ہوں، کائنات کے بے انداز وسعت میں ایک تنہا سیارہ ہوں۔ تو بتایا کہ اگرچہ کہ میرا نام پروین ہے، اگرچہ کہ میری ماں نے ایک سیارے کے نام پر میرا نام رکھا ہے، لیکن میں کائنات کی بے انداز وسعت میں ایک تنہا سیارہ ہوں۔ پوری بات آپ کے جو ہے استعارات میں کی ہے، پوری بات اشاروں میں ہو رہی ہے، پوری بات آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں محاوروں کے اور روزمرہ میں ان کے پاس پابند نظم بھی ہے، آزاد نظم بھی ہے، نثری نظم بھی ہے، غزلیں بھی ہیں، اگرچہ کہ میں یہ مشرقی تہذیب کی دل دادا ہے، وہ مشرقی تہذیب کو آپ کے جو ہے رنگنا اور اس کو اٹھانا چاہتی ہے۔ پروین کے پاس مرد بنیاد معاشرے سے جنگ اور لڑائی نہیں ہے، سمجھوتا ہے۔ وہ گلا کرتی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں گلا اس سے ہوتا ہے جس سے توقع کی جاتی ہے، تو مشرقی عورت جو گلا کر رہی ہے اس کو توقع ہے مرد سے۔ تو جب غالب کا شعر ہے نا، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی سے گلا کرے کوئی، تو گلا ہوگا جب توقع ہوگی۔ اس وجہ سے اس کے 5 سال کے بعد ان کا دوسرا شعری مجموعہ آتا ہے صدبرگ۔ اب رومانی خیالات، وہ خوابوں کے ساتھ سیاسی سماجی، اب وہ شادی شدہ عورتوں کے حالات، اب وہ بر صغیر کی آپ کے دلہن، اب وہاں پر بر صغیر کی عورت، اور وہ ایک بر صغیر کی بیوی ہے۔ اس کے حالات بدل چکے ہیں، اس کے انداز، اس کے تجربات، اس کے مشاہدات الگ ہیں۔ تو کہتی ہے تم مجھ کو گڑیا کہتے ہو، ٹھیک ہی کہتے ہو، واہ، بہت خوب۔ کھیلنے والے سب ہاتھوں کو میں گڑیا ہی لگتی، جو پہنا دو مجھ پر سجے گا، میرا کوئی رنگ نہیں ہے، جس بچے کا ہاتھ تھما دو، پیار کرو آنکھوں میں بساؤ، اور پھر جب دل بھر جائے تو دل سے اٹھا کر طاق پہ رکھ دو، تم مجھ کو گڑیا کہتے ہو، ٹھیک ہی کہتے۔ دیکھا آپ نے اس طریقے سے بات چیت کر رہی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے مسائل کو کس تھیکے پن سے ظاہر کر رہی ہے۔ اور جیسا کہ خود اس نے کہا کہ میرے پوری حالات جو ہیں، خود کلامی میں جو ان کی تیسری کتاب ہے اس میں غم جانا بھی ہے، غم دوراں بھی ہے، شادی کی ناکام تصاویر بھی ہیں، لیکن وہاں یہاں پر وہ ایک ماں بھی ہے۔ عورت کی منزلت بیٹی ہے، بہن ہے، زوجہ ہے، ماں ہے، فطرتاً ایک عورت ہے پوری، لیکن ماں کا جو درجہ ہے وہ کمال کا درجہ ہے۔ اسی وجہ سے عورت کے پیر کے نیچے بہشت ہے۔ ہاں مجھے نہیں پرواہ اب کسی اندھیرے کی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ماں کا پاور دیکھیے، ماں کی ہمت دیکھیے، ماں کا لہجہ دیکھیے۔ ہاں مجھے نہیں پرواہ اب کسی اندھیرے کی، آنے والی راتوں کے سب اداس رستوں پر ایک چاند روشن ہے، تیری موہنی صورت، بچے سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے اب تو میرا آسرا ہے۔ یہ جذبات کی شدت ہے، حقیقت ہے، رونق ہے، اور ان کا تو وہ خوشبو ہو کہ صدبرگ ہو، کہ خود کلامی ہو، یا کف آئینہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے مرنے کے دوسرے سال ان کی بہن نسرین نے چھپوایا۔ دیکھیے پروین نے مذہبی اور عقیدتی موضوعات پر بھی شعر کہیں، وہی میں سورہ قرآن الگ کی تفسیر بھی ہے،
हम्म। کربلا کے موضوعات میں شب عاشور جہاں شمع گل کر دی گئی تھی، گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں، گوپی چند نارنگ کہتے ہیں ایک خوبصورت بات شام غریباں کی نظم کے بارے میں یہ ہے کہ پروین نے احساسات اور جذبات زنانہ کو اس دردناک منظرنامے کے ساتھ پیش کیا ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی کچھ عورتیں کس طرح ظالموں سے ڈری سہمی اور کچلی بیٹھی ہوئی ہیں۔ آل نبی کا خاندان آپ کے ظالموں کے پنجے میں ہے۔ لکھ دیا، شاعرہ ہے، عورتوں کے جذبات کو شاید ہی کسی نے اس طرح سے بیان کیا ہو۔ برہنہ سر بیبیاں ہواؤں میں سوکھتے پتوں کی سرسراہٹ پر چونک اٹھتی ہیں، باد سرسر کے ہاتھ سے بچنے والے پھولوں کو چومتی ہیں، چھپانے لگتی ہیں اپنے اندر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا جذبات ہے۔ شاعرہ جذبات نسوانی کو اس طریقے سے پیش کر رہی ہیں کہ اس سے پہلے اس طرح سے پیش نہیں ہوئے۔ پروین نے نظم پر اور غزل پر دونوں پر توجہ کی ہے۔ پروین نے پابند، جیسا میں نے بتایا کہ نثری نظموں پر بھی اور پابند اور آزاد نظموں پر بھی گفتگو کی ہے، آسان اور عام فہم زبان استعمال کی ہے، جس میں ہندی، انگریزی، فارسی، عربی کے اشعار بھی آپ کے جو ہے شامل کیے ہیں۔ اس میں آپ کے ان کے 5 مجموعے، یعنی خوشبو جو 1976 میں، اور صدبرگ جو 1980 میں، اور خود کلامی جو 1985 میں، اور انکار جو 1990 میں، اور پھر کف آئینہ جو ان کے مرنے کے دوسرے سال 1995 میں، اور ان تمام چیزوں کا مجموعہ جو بعد میں ماہ تمام کی صورت میں 2000 میں آیا۔ لیکن جہاں تک کہ نثری تعلق ہے اس پر زیادہ کام نہیں ہوا ہے۔ بینا کے مستعار نام سے یہ آپ کے کیا کہتے تھے، یہ تحت لفظ سے پڑھتی تھی، ترنم سے نہیں پڑھتی تھی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اچھی بات جو ہے ممتاز مفتی صاحب نے ان کی شخصیت کے 3 پرت دکھائے ہیں کہ ذہنی پختگی، ذاتی تحفظ، پہلا تو جو ہے لطافت ہے جو میں نے بات چیت کر دی، معصومیت ہے، اور حیا اور شرمندہ وہ ایج کا، ٹین ایج کا جو مسئلہ ہے۔ دوسرا جو ہے ذہنی پختگی اور ذاتی تحفظ ہے، اور تیسرا جو دور ہے وہ آپ کے جو ہے پس منظر میں وہ دکھ کی لہریں، وہ آپ کے کیا کہتے ہیں مسائل شاعرات بولتی ہیں۔ دیکھیے، میں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو کچھ شعر آپ کے سنانا چاہتا ہوں کہ دھنک دھنک میری پوروں کو خواب کر دے گا، وہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا۔ گلاب کر دے گا، واہ ہے واہ، تو دم بہت کسی میں آپ کے پیش کریں ایسا شعر، سمجھ رہے نا، آپ کے جو ہے نہیں پیش کر سکتے۔ کہتے ہیں رومانی شعر دیکھیے، میں اپنی دوستی کو شہر میں رسوا نہیں کرتی۔ کیا شعر ہے یہ، لیتے جائیں۔ میں اپنی دوستی کو شہر میں رسوا نہیں کرتی، محبت میں بھی کرتی ہوں مگر چرچا نہیں کرتی۔ آئے دیکھ رہے ہیں۔ ہیں آپ کے کس طریقے کا گفتگو ہے آپ کے جو، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ جو شعری چیزیں ہیں، یہ آپ کے جو ہے، اور نثری نظم میں کہہ دیا آئی ول مس یو، اس عنوان کے تحت جانے سے پہلے اس نے میرے آنچل سے ایک فقرہ باندھ دیا، آئی ول مس یو، سارا سفر خوشبو میں بسا رہا۔ دیکھا آپ نے، یہ 21ویں صدی کی شاعریاں جو 20ویں صدی میں ختم ہو گئی، کس طریقے سے مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے میرے ہونے کی ہونے کی گواہی دیں۔ گواہی دی، واہ۔ قبر پر جو لکھے گئے شعر ہیں ان کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا
کہ کس طریقے سے کس اور کیسے کیسے مطالب آپ کے بیان کیے گئے ہیں. لڑکیاں بیٹھی ہیں پاؤں ڈال کے، روشنی ہونے لگی تالاب میں. میں صرف تھوڑے تھوڑے آپ کے جو ہے چیدہ چیدہ آپ کے جو ہے اشعار آپ کو اس وجہ سے سنا رہا ہوں کہ مجھے جو ہے اپنے وقت کے اندر یہ گفتگو کو تمام کرنا ہے. کہتے ہیں یہ کمال جو ہے، اسی وجہ سے احمد ندیم قاسمی نے کہا پروین جذبے کی شدت اور شائستگی کی شاعرہ ہے. جذبے کا سچا کھرا اور خوبصورت اظہار اس کی شاعری کا کرشمہ ہے. نہ وہ اپنے آپ کو فریب دیتی ہے اور نہ اپنے خاری سے کچھ چھپاتی ہے. اس نے محبت کے جذبے کی حیرت انگیز تہذیب کی ہے. تو یہ جو جملہ ہے کہ حیرت انگیز تہذیب کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے. تو میں آپ کو جو ہے اپنی گفتگو میں دو آپ کے جو ہے غزلیات پر بس سنا کر ختم کر دیتا ہوں گفتگو کو. وصال سے پہلے میں نے اس کو اس طرح سے تقسیم کیا ہے، اس کے نسوانی جذبات کو، وصال سے پہلے اور وصال کے بعد. ایک غزل یہ دیکھ سن لیجئے، ایک غزل یہ سن لیجئے. بیان نامکمل رہے گا اس وجہ سے کہ ہمارے پاس آپ کے اتنا وقت نہیں ہے. وصال سے پہلے جو غزل ہے، دھنک دھنک میرے پوروں کو خواب کر دے گا. واہ واہ واہ. دھنک دھنک میرے پوروں کے خواب کر دے گا، وہ لیمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا. اللہ کرتے. اور یہ دیکھیے شعر، خبائے جسم کے ہر تار سے گزرتا ہوا، ہوں. کرن کا پار کرن کا پیار مجھے آفتاب کر دے گا. کیا واہ. شعر! بہت خوب بہت خوب. خبائے جسم کے ہر تار سے گزرتا ہوا، کرن کا پیار مجھے آفتاب کر دے گا. جنوں پسند ہے دل اور تجھ تک آنے میں، بدن کو ناؤ لہو کو چناب کر دے گا. بدن کو ناؤ لہو کو چناب کر دے گا. واہ. میں سچ کہوں گی، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی. وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. لاجواب جو ہے یہاں پر عظیم ترین لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں عظیم شاعری، اسی کو کہتے ہیں بڑی شاعری. میری طرح سے کوئی ہے جو زندگی اپنی تمہاری یادوں کے نامے، تمہاری یادوں کے نام انتصاب کر دے گا. تو یہ وصال سے پہلے کی غزل ہے. اب آخری غزل جو وصال کے بعد ہے، جو سچی شاعری ہے، کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی. واہ اپنے واہ. بہت. داخلیت کی بات کر رہی ہے، عورت اپنے جذبات کی بات کر رہی ہے. ابھی جو میں نے ریفرنس آپ کے ندیم صاحب کا سن کے سنایا، اب اس کو لائیے، اس پر کسیے اس غزل پر، تو معلوم ہوگا کہ کیا کہہ رہے ہیں ندیم صاحب کہ کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی. کیا کہہ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ چیز ایک عورت دوسری عورت یعنی رقابت میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی، سپرد کر کے اسے چاندنی کے ہاتھوں میں، میں اپنے گھر کے اندھیرے میں لوٹ آؤں گی. لوٹ آؤں گی. واہ واہ. بدن کے کرب کو وہ بھی سمجھ نہ پائے گا، میں دل میں روؤں گی آنکھوں میں مسکراؤں گی. وہ کیا گیا کہ رفاقت کے سارے لطف گئے، میں کس سے روٹ سکوں گی کسے مناؤں گی. جواز ڈھونڈ رہا تھا نئی محبت کا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو بھول جاؤں گی. بھول جاؤ. دیکھتے ہیں واہ. آگے، بہت خوب وہ بہت کہہ خوب. رہا تھا کہ میں اس کو بھول جاؤں گی. تو معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے انہوں نے یعنی پروین نے جو مسائل کو پیش کیا ہے، بس کہہ دیا تھا پروین نے کہ ماں پر تو اپنے بیٹے مراد کے لیے ایک نظم لکھی. زیادہ دن نہ گزریں گے، میرے ہاتھوں کی یہ دھیمی حرارت تجھے کافی نہیں ہوگی. کوئی خوش لمس دست یاسمی آ کر
गुलाबी रंग हिद्दत तेरे हाथों में समो देगा, मेरा दिल तुझको खो देगा, मैं बाकी उम्र बर्दाश्ता तकती रहूंगी, रास्ता तकती रहूंगी, मैं माँ हूं और मेरी किस्मत जुदाई है। बेटे से मुखातिब है, लेकिन एडवाइस भी कर रही है, नसीहत भी कर रही है। जो माँ का काम है, खुद कलामी में कहती हैं, मेरे बच्चे, तेरे हिस्से में भी ये तीर आएगा, तुझे इस पिदर बुनियाद दुनिया में बिलाखर अपने यूं मादर निशा होने की एक दिन बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बहुत, तो बस इस पर हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। परवीन की शख्सियत और परवीन के फ़न पर मैंने तकमील से तो नहीं, एक कुछ इशारे किए बातचीत, ताकि अगर दरिया का पूरा पानी सेंचा ना जा सके तो कुछ तो अपने सागर में खींचा जा सके, कि परवीन की याद आपके ताज़ा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, ममनून।